हया, अगर तुमने अभी और इसी वक्त अपना ये नकाब ना हटाया तो मैं तुम्हें सबके सामने तलाक दे दूंगा और तुम्हें इसी सुर्ख जोड़े में यहाँ से रुखसत कर दी जाओगी। शवर के इन वहशियातनाक अल्फाज ने पूरी शादी हाल में जैसे क़यामत बर्पा कर दी। निकाह की स्याही अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि मेरे शौहर ने मेरी हया और मेरे पर्दे को अपनी अना का मसला बना लिया था। हाल जो चंद लम्हे पहले कहकों और रोशनियों से जगमगा रहा था, अब वहाँ मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सैकड़ों नामरम नज़रें मुझे नोचने के लिए तैयार खड़ी थीं और लोग कानाबूसी कर रहे थे कि शायद इस नकाब के पीछे कोई बदसूरत चेहरा या कोई बड़ा ऐब छुपा है, वरना कौन सी औरत अपनी बसी बसाई ज़िंदगी को एक कपड़े के टुकड़े पर यूं ही दांव पर लगाती है। मेरी माँ का चेहरा खौफ और मज़म्मत से जर्द पड़ गया था। वो बार बार मुझे मिन्नत भरी नज़रों से देख रही थीं कि मैं हार मान लूं, लेकिन मैं पत्थर की मूरत बनी अपनी रब से लून लगाए बैठी थी। शवर की नज़रों में गुस्से की आग थी और वो आखिरी बार मुझसे मेरा फ़ैसला मांग रहा था। मेरा नाम हया है और मेरी ज़िंदगी के दिन इस हौलनाक वाक़ये से चंद माह पहले तक निहायती सुकून और इत्मीनान से गुज़र रहे थे। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ दीन और दुनिया साथ साथ चलते थे, मगर मेरी तबीयत में बचपन ही से एक ख़ास किस्म की हया और कोशानशीन थी। मेरी दादी जान अक्सर कहती थीं, बेटी, औरत का असल हुस्न उसकी छुपाव में है, नुमाइश में नहीं। यही वजह थी कि मैंने कॉलेज की तालीम के दौरान ही बाकायदा नकाब और हिबाया शुरू कर दिया था। मेरे वालिद, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन थे, हमेशा मेरे इस फैसले की हिमायत करते थे, मगर मेरी माँ और छोटी बहन सानिया हनी अक्सर इस पर मुतरफ़ रहती। सानिया मुझसे अक्सर कहती, आपी, आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर इस काले कपड़े के पीछे खुद को क्यों छुपाती हैं? लोग कहेंगे कि आपका दिमाग चल गया है। मैं उसे मुस्कुराकर जवाब देती, हनी, जिस रब ने ये खूबसूरती दी है, इसका हुक्म है कि उसे सिर्फ मुहर्रम के लिए बचा के रखो। मुझे क्या मालूम था कि यही पर्दा एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। फिर वो दिन आया जब शावर अहमद का रिश्ता मेरे घर आया। शावर न सिर्फ खरबरूद था, बल्कि शहर के बड़े कारोबार घराने का चश्म व चराग था। मेरी माँ की ख्वाहिश की इंतहा न थी। वो समझती थी कि अब इनकी बेटी के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जब शवर की वालदा मुझे देखने आई तो उन्होंने मेरी सादगी और पर्दे की बहुत तारीफ़ की, लेकिन वो तारीफ़ महज एक दिखावा थी। निकाह से पहले एक बार शवर ने मुझसे बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, तो मैंने उसे वाज़े तौर पर कह दिया, शावर ने अल्लाह से वादा किया है कि मैं नामुहर्रमों के सामने कभी नुमाइश नहीं करूँगी। शादी की तकरीबात में मेरी मेरी भी पर पर्दा बरकरार रहेगा। इस वक्त शवर ने मेरी बात को हंसकर टाल दिया और कहा, हया, तुम बड़ी अजीब लड़की हो, लेकिन मुझसे तुम्हारा ये अंदाज़ पसंद है। इस वक्त मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया है जो मेरे ईमान की कदर करेगा, मगर वो मेरी भूल थी। शादी की तारीख जूं जूं करीब आती गई, शावर का रवैया बदलने लगा। वो फ़ोन पर अक्सर मुझसे बहस करता था, मैं शादी वाले दिन नकाब ना पहनूं। एक बार उसने गुस्से में कहा, हया, मेरे दोस्त बड़े मॉडर्न हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि शावर अहमद की बीवी कोई मई लग रही है। कम अज़ कम स्टेज पर तो 1 घंटे के लिए नकाब हटा देना। मैंने उसे नरमी से समझाने की कोशिश की, शावर, निकाह तो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, तो फिर इसी अल्लाह के हुक्म को तोड़कर हम अपनी नई ज़िंदगी की बुनियाद कैसे रख सकते हैं? मेरी इस बात ने शायद इसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचाई थी। घर में भी मेरी माँ और सानिया ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। सानिया अक्सर कहती, आप शावर भाई का दिल तोड़ रही हैं, वो इतने महंगे ज़ेवरात और लहंगा लाए हैं, क्या वो सब सिर्फ नकाब के नीचे छुपाने के लिए हैं? लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि अगर आज मैंने अपने असूलों पर समझौता किया तो कल मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। शादी का दिन आ गया। मैं घर में खुशियों का शोर, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से लर्ज़ रहा था। बाहर हाल में बारात की आमद के ढोल बज रहे थे और मेहमानों का तनाता बंधा हुआ था। मैं अपने कमरे में सुर्ख सुरूसी जोड़े में मलबूस थी और मेरी
بہن ثانیہ ہانی بڑی مہارت سے میرا دوپٹہ اور نقاب سیٹ کر رہی تھی، مگر اس کے لبوں پر اب بھی وہی طنز تھا، ابھی ابھی وقت ہے، یہ نقاب ہٹا دیں۔ شاور بھائی کے دوستوں کے سامنے کم از کم اسٹیج پر تو اسے اتار دیجیے گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنی تسبیح پڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میرے والد، مولوی صاحب اور دو گواہ میرے پاس آئے۔ نکاح کے بول پڑے گئے اور جب مجھ سے پوچھا گیا، حیا بی بی، کیا آپ کو شاور احمد والد احمد علی اتنے حق مہر کے حوض نکاح میں قبول ہیں، تو میرا حلق سے جیسے خشک ہو گیا۔ میں نے لرزاتی آواز میں 3 بار قبول کہا۔ نکاح کی سیاہی ابھی کاغذ پر خشک ہی ہوئی تھی کہ باہر مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ میری سہیلیوں نے مجھے گلے لگا لیا، لیکن میرا ذہن مسلسل شوہر کی اس فون والی دھمکی پر تھا۔ اس نے پچھلی رات دی تھی۔ جب مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا تو پورے ہال کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے اپنا چہرہ نقاب سے پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ شاور نے اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں کسی فاتح کی طرح اسٹیج پر چڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک چمک لہری، اور اس کی والدہ میری ساس میرے قریب آئیں اور ادبی آواز میں بولیں، حیا، یہ کیا تماشا ہے؟ سب لوگ نہ منہ دکھائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ نقاب ہٹاؤ تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ تمہاری بہو کیسی ہے۔ شاور نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس کے ایک دوست نے آواز لگائی، یار شاور، لگتا ہے بھابھی ہمیں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے الگ سے مٹھائی مانگے گی۔ شاور کی انا اس جملے سے بڑی طرح زخمی ہوئی۔ اس نے میرے قریب جھک کر غصے سے سرگوشی کی، حیا، میں نے تمہیں آخری بار کہا تھا کہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ یہ آخری موقع ہے، یہ کپڑا ہٹاؤ ورنہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ تم عمر بھر رو گی۔ حال میں تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ کھانا بوسی کر رہے تھے۔ ارے دیکھو، دلہن نے تو چہرہ ہی نہیں دکھایا، کیا اس کے چہرے پر کوئی داغ ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا، نہیں بی بی، یہ تو آج کل کی نئی فیشن والی پارسائی ہیں۔ شاور کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے میک پکڑا اور کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، خواتین و حضرات، میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اور آج بھی میں ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ پورا حال خاموش ہو گیا، جیسے کوئی اہم اعلان ہونے والا ہو۔ شاور نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس لڑکی کو میرے وقار اور میری خواہش سے زیادہ اپنے اس کالے کپڑے نقاب کی فکر ہو، وہ میرے گھر کی زینت نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا جو ہکا بکا کھڑے تھے، اور پھر میری طرف مڑ کر وہ ہولناک الفاظ کہے، حیا، اگر تمہیں اپنے اس پردے سے زیادہ اتنی ہی محبت ہے تو جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 لفظ کسی ایٹم بم کی طرح پورے حال میں گونج، شور اسٹیج سے اترا اور غصے میں حال سے باہر نکل گیا۔ اس کے گھر والے بھی اس کے پیچھے بھاگے، جبکہ میرا پورا خاندان وہیں موجود رہ گیا۔ میری ماں حال کے پیچھے بیٹھ کر بیان کرنے لگی، ارے میں لٹ گئی، ارے حیا، تو نے اپنے ہی اس پردے کی آڑ میں ہماری پگڑیاں اچھال دیں، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتی۔ رشتہ داروں کی زبانیں کہتی طرح چلنے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھا ہے میں نے کہ تانا، یہ لڑکی ضرور کسی عیب کو چھپا رہی ہے، ورنہ کوئی شوہر شادی کی پہلی رات ہی ایسا فیصلہ نہیں کرتا۔ ثانیہ میرے پاس آئی اور غصے سے چیختی، اپی، آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اب کون اس طلاق یافتہ کو اپنائے گا؟ میں وہاں بت بنی بیٹھی تھی، مگر میرا دل اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے وہی سجدے میں سر رکھ دیا اور رو رو کر پکارا، یا اللہ، میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں۔ ابھی میں سجدے میں ہی تھی کہ اچانک حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری بہن ثانیہ ایک اور زوردار چیخ گونجی، امی، آپی کو دیکھیں۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا، پورے حال میں ایک نورانی روشنی پھیل چکی تھی۔ لوگ حیرت سے اپنی آنکھیں ملا رہے تھے۔ میرے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چند دھیاری تھیں۔ وہ لوگ جو اپنی مجھے منحوس اور عیب دار کہہ رہے تھے،
وہ خوف اور مذمت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ میری ماں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگیں۔ حیا میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے تقوی کو نہیں پہچانا، تو اللہ کی ولی ہے۔ اس لیے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ محلے کا ایک لڑکا ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور چلا، ٹی وی لگاؤ، ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ شاور احمد کی گاڑی کا ہولناک حادثہ ہو گیا ہے، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ حال میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مگر اس بار یہ سناٹا عبرت کا تھا۔ وہ شخص جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی طاقت اور انا کے نشے میں ایک بے گناہ عورت کی زندگی تباہ کر کے گیا تھا، اس کے کیے گئے سزا مل چکی تھی۔ عدت کے دن میرے لیے گوشہ نشیں اور اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ بنے۔ ان ایام میں مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک بڑی آزمائش سے نکال کر ایک بڑے مقصد کے لیے چن لیا۔ میں نے اپنے گھر کے ایک حصے میں محلے کی بچیوں کو دینی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے اچھوت سمجھتے تھے، اب اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیجتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رد حیا رکھا۔ وقت پر لگا کروڑ گیا اور ایک دن میرے والد کے ایک دیرینہ دوست، جو کہ خود بہت بڑے عالم دین اور کامیاب بزنس مین تھے، اپنے بیٹے عثمان کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ عثمان نے جب مجھ سے ملاقات کی تو اس نے بڑے احترام سے کہا، حیا بی بی، میں نے آپ کی ثابت قدمی کی داستانیں سنی ہیں۔ مجھے ایسی ہی جیون ساتھی چاہیے جو دنیا کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتی ہو۔ ہمارا نکاح نہایت ہی سادگی سے ہو۔ اور عثمان نے یہ نہ صرف میرے پردے کا احترام کیا بلکہ میرے مدرسے کو ایک بڑی اکیڈمی میں تبدیل کرنے میں میری بھرپور مدد۔ دوسری طرف میری بہن ثانیہ بانی ہانی، اور جو ہمیشہ ماڈرن بننے کی دوڑ میں رہتی تھیں، اس کی زندگی نے ایک تلخ موڑ لیا۔ اس نے اپنی مرضی سے ایک ایسے لڑکے سے شادی کی جو صرف اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ کچھ ہی سالوں بعد اس کا شوہر اسے 2 بچوں کے ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا گیا۔ آج ثانیہ طلاق لے کر امی کے گھر بیٹھی روتی ہے اور کہتی ہیں، آپی، میں نے زندگی بھر جس حسن کی نمائش کی اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کاش میں نے بھی آپ کی طرح اپنے رب کو اللہ کے حضمت میں دے دیا ہوتا۔ میں اسے گلے لگا کر تسلی دیتی ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ثانیہ کا شوہر اکثر اسے کہتا تھا، تمہارا حسن ہی میری پسند ہے، جس دن یہ ڈھل گیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور اس نے وہی کیا۔ ثانیہ اب اپنی گزری ہوئی زندگی کی پرچاتی ہوئی ہر وقت چاہے نماز پڑھ بیٹھ کر معافی مانگتی، مگر وہ وقت پر جو نمائش میں بیت گیا وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ آج میں اپنی خواہش حال زندگی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میرا بیٹا اور میرے شوہر میری طاقت ہیں، اور میرا مدرسہ ہزاروں بچیوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ عثمان اکثر مجھ سے کہتے ہیں، حیا، تمہاری وہ ایک رات کی ثابت قدمی نے نہ صرف تمہاری بلکہ ہزاروں بچیوں کی زندگی بدل دی۔ میں نے یہ سیکھ لیا کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ کبھی تانے دیتے تھے اب دعاؤں کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ شاور کا انجام ایک عبرت بن گیا اور میرا صبر ایک مثال واقعی۔ جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے، رب اسے پوری دنیا کے سامنے سر بلند کر دیتا ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب اس بات کی گواہی ہے کہ